कराऊं आपको. Yes, it is related to PMS. So we will start with global international communication और फिर हम करेंगे mass media and society. ठीक है, तो और अगर एंड में टाइम मिले तो मैं आप लोगों के साथ डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन भी कवर करना चाह रही हूँ. तो ये जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है, ये पोर्शन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इंशाल्लाह ये आज खत्म हो जाएगा. आई एम ट्राइंग कि मैं बस 2 या 3 लेक्चर्स और मैक्सिमम आप लोगों के साथ इस कंटेंट पे लगाऊं, सीएसएस का जो है, और फिर उसके बाद मूव ऑन करते हैं, ताकि आप लोगों की ईद से पहले हम ये लेक्चर्स खत्म कर लें जो सीएसएस का, so that those people appearing in CSS 2022 have their syllabus covered. Yeah. Yes, Rabia, I already answered that question, that it is related to PMS. ठीक है? अच्छा, what is international communication? International communication वो communication है जो over the borders हो, ठीक है ना, cross border हो. It is also referred to global or transnational communication. ठीक है, तो अगर पेपर में सवाल आए इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ग्लोबल कम्युनिकेशन या ट्रांसनेशनल कम्युनिकेशन के लफ्ज़ यूज करें, तो you should know that they are talking about this. ठीक है, the minimum requirement for it to be international communication is for it to take place across borders. Obviously, with rising globalization, it is becoming more important for us to study. तो ये communication हो सकता है government to government, क्योंकि different countries के, different nations के, different empires के governments एक दूसरे के साथ communicate कर सकते हैं. Business to business हो सकता है, ठीक है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं, या फिर होलसेलर्स जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. और पीपल टू पीपल हो सकता है, जिस तरह आजकल हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ बात करने के लिए जो कि अब्रॉड रहते हैं. ठीक है, so it is a very simple concept, which is communication that takes place across the border. The nexus of economic, military, and political power has always depended on efficient systems of communication. ठीक है, तो आपकी जो इकोनॉमी है, मिलिट्री है और पॉलिटिक्स है, उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. ठीक है, स्पेशली जब आप अपने एम्पायर्स को देख लें, आप आपके कॉलोनीज को देख लें. टू मैनेज दीज कॉलोनीज एंड एम्पायर्स, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नमेंट्स or the regime to have communication across borders. आपके पुराने सिस्टम में आपके फ्लैग्स थे, फिर रनर्स थे, फिर टेलीग्राफ था, अब सैटेलाइट्स हैं. सो हम ये सारा जो है प्रोग्रेस पढ़ेंगे कि how we started with the most basic form of communication and how we moved and reached to the place where we are now. Acha, communication in the empire. ठीक है, communication in the empire is one of the most primitive forms of communication, क्योंकि आपके सबसे पहले empires थे ना, the Persian empire था और जो British empire था और ये Chinese empire, Roman empire. So हम जब कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो हम इन एम्पायर से शुरू करते हैं. जी, मुगल एम्पायर. ठीक है, so to maintain power it is very important to have international communication. लेकिन उन दिनों में people had to compensate for no technology, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी. तो international trade or commerce जो है within empires and among empires is very important, and obviously once again for that communication is very important. तो जब आप communication की बात करेंगे, आप सिर्फ बातों का नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे कि आपका ये पूरा जो
گورنمنٹ سسٹم ہے, اکانومی ہے, پولیٹیکل سسٹم ہے, وہ کیسے کمیونیکیشن کے اوپر رلائی کرتا ہے. ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں یا پولیٹیشینز ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اچھا, کنگ ڈائریس جو ہے اس کا جو فارم آف کمیونیکیشن تھا فرام ون اینڈ آف دا ایمپائر ٹو دا ادر واز اے لائن آف شاؤٹنگ مین آن ہائٹس. تو یہ مرد جو ہیں وہ ٹاورز پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو ایک میسج چلاتے تھے اور وہاں سے پھر آگے تک بات پہنچتی تھی. کمیونیکیشن ڈیلے ہو جاتی تھی, کمیونیکیشن میں مسٹیکس آتے تھے, اور وہ کمیونیکیشن پرائیویٹ بھی تو نہیں ہوتا. اگر ایک ہائٹ سے دوسرے ہائٹ تک بندہ چلا رہا ہے تو وہ تو obviously کوئی پرائیویسی نہیں رہی. اس کے آگے ہم آپ کے رنرز دیکھ لیں, ٹھیک ہے. آپ کے رنرز جو ہیں وہ میسج لے کے بھاگتے تھے, دوسرے رنر کو دیتے تھے, پھر وہ آگے بھاگتا تھا دوسرے کو دیتا تھا. اچھا, فائر لائٹ کرنا, اس کے ڈفرینٹ میننگز ہوتے تھے. ایک جگہ پہ آگ جلا دی تو دوسری جگہ پہ اور تیسری جگہ پہ تو وہ اسپیسیفک میسج اسائن کرتے تھے کہ اس آگ کی کیا میننگ. اور مررز سے وہ لائٹ ریفلیکٹ کرتے تھے, لائٹ ریفلیکٹ کر کے وہ امپائر میں نظر آتا تھا and it would have a specific meaning, ٹھیک ہے. So some of your most primitive forms of international communication were runners, shouting men, fire اور mirrors, ٹھیک ہے. روم اینڈ پرشیا کا جو اینڈ خان آف چائنا جو تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک پوسٹل سسٹم یا ڈسپیچ سسٹم اسٹیبلش کیا. پریمیٹیو فارم, وہ خط لکھتے تھے اور ایک بندہ پھر اسے جہاں پہ پہنچانا ہے پہنچا دیتا تھا, ٹھیک ہے. بہت بیسک سسٹم, پوسٹل سسٹم آپ کا رومن اور پرشین امپائر یا خان آف چائنا کے تھرو اسٹارٹ ہوئے, ٹھیک ہے. جب آپ کا مغل پیریڈ تھا تو وہاں پہ واقعہ ناوس جو ہیں نیوز رائٹرز تھے, وہ ایگزسٹ کرتے تھے. وہ آپ کے جو ایمپررز تھے وہ تھرو آؤٹ دا ایمپائر انفارمیشن گیدر کر کے ایمپرر کے ساتھ شیئر کرتے تھے تاکہ ایمپرر کو پتا ہو کہ ان کے ایمپائر میں ہو کیا رہا ہے. یہ ایک قسم کا بیوروکریٹ تھا, ٹھیک ہے, جسے ہم اسکرائب بولتے ہیں. تو آپ کے اسکرائبس ہوتے تھے, وہ نیوز شیئر کرتے تھے آپ کے ایمپرر کے پاس تاکہ ایمپرر کو پتہ چلے کہ یہاں پہ میں نے گورنر لگایا, اس کا پاور کتنا ہے لوکلس کے ساتھ. از ہی بیکمنگ ٹو پاورفل, اسے ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اچھا, ادھر کے لوگوں کے بیسک ایشوز کیا ہیں تاکہ اسے ایڈریس کر سکیں. تو ہی واز ون آف یور فرسٹ ٹائپس آف بیوروکریٹس. اور انفارمل فارم اسپریڈس آف کمیونیکیشن جو تھا وہ ٹریولرز اینڈ ٹریڈرز کے تھرو تھا. اس کے تھرو آپ کے ریلیجنز بھی اسپریڈ ہوئے ہیں, جس طرح آپ کا جو ہے کرسچینٹی, اسلام وغیرہ یہ اسپریڈ ہوئے ٹریڈرز کے تھرو, ٹریولرز کے تھرو. آپ پشاور میں دیکھیں تو قصہ خوانی بازار واز ویری بگ ٹریڈنگ سینٹر فار سینٹرل ایشیا. جسے قصہ خوانی بازار بولتے تھے کیونکہ وہاں پہ آپ کے ٹریڈرز اور مرچنٹس مل کے سٹوریز شیئر کرتے تھے. They would share merchant stories about their cultures, and there would be a lot of cultural exchange at that point. So that is one of your forms of informal communication. And that informal form of communication is demonstrated through the spread of Christianity, Buddhism, and so on. اچھا, انوینشن آف پیپرس اینڈ دا کلے ٹیبلٹ. اگر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھے ہیں تو اس میں ہم نے میسوپوٹیمین اور ایجپشن سویلائزیشنز پہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ میسوپوٹیمیا اینڈ ایجپشن جو ہے انوینشنز ہیں. پیپرس از این ایجپشن انوینشن اینڈ the clay tablet is a Mesopotamian invention. So these are the first few forms of
writing یا جیسے ہم بولیں جہاں سے printing started establishing, ٹھیک ہے, the concept of printing established with the invention of papyrus and the clay tablet. Eventually we reached the point in China in the 8th century جو کہ آپ کے 700s ہیں, اس میں China invented paper, ٹھیک ہے. So it replaced the other forms of documentation یا papyrus اور clay tablet یا جو parchment تھا اسلام میں, ان سب کو سے replace کیا, ٹھیک ہے. اور medieval Europe تک جو Chinese invention of paper ہے وہ spread ہو گیا. بعد میں آپ کہ چائنیز نے پرنٹنگ انوینٹ کر دیا, وہ بھی اسپریڈ ہوا, ٹھیک ہے. بائی دی 15th century the moving printing press was invented. اچھا, پرنٹنگ اٹ سیلف جو ہے وہ چائنا میں انوینٹ ہوا ہے. تو اس میں کیا کرتے تھے کہ ایک اسٹیمپ سا بنا لیتے تھے یا کارو کر لیتے تھے, اس سے صرف ایک ہی میسج بار بار پرنٹ ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے. جو آپ کا موونگ پرنٹنگ پریس ہے اس میں وہ الفابیٹس کو اٹھا کے ادھر ادھر رکھ لیتے تھے تاکہ اگر انہوں نے وہی اسٹیمپ استعمال کرنا ہو اسے بار بار یوز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ میسیجز کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو دس واز انوینٹڈ ان یور 15th century جو آپ کے 1400s ہیں. It was invented by Johann Gutenberg in Germany, ٹھیک ہے, and it was revolutionizing for communication, ٹھیک ہے. اب how was it revolutionizing? It allowed the public availability of scriptures. اب اپنے medieval times میں دیکھ لیں جو آپ کے چرچ تھی وہ سارے اسکرپچرز اپنے پاس رکھتے تھے, ہولی اسکرپچرز اپنے پاس رکھتے تھے اور اس طرح سے اپنا پاور ایگزرٹ کرتے تھے, ٹھیک ہے. So they said that religion is only for a few sacred people and they wouldn't share that knowledge with anyone. اور پھر اس knowledge کو وہ چینج بھی کرتے تھے چونکہ ان کے پاس اتنا پاور تھا, پوپ کے پاس, پریسٹ کے پاس, بشپس کے پاس. اگر اچھا سوری تو اگر آپ کا فار ایگزامپل ہم بولے کنگ, ٹھیک ہے, کنگ نے کوئی قسم کا گناہ کیا, فار ایگزامپل اس نے گیمبلنگ کی, ٹھیک ہے, اور چرچ کو پتا چلا یا پبلک کو پتا چلا تو کہتے کہ اس کنگ پہ تو اب آپ لوگوں کو کیس کرنا چاہیے, اسے اب اکاؤنٹیبل رکھنا چاہیے. تو چرچ کو اپروچ کرتے تھے اور پھر وہ کنگ کیا کرتا تھا کہ وہ چرچ کو برائب کر لیتا تھا, چرچ کو پیسے دے دیتا تھا چونکہ جو اسکرپچرز تھے وہ تو صرف چرچ کے پاس ہی تھے. تو وہ پوپ سے کہتے تھے کہ اس میں جو پنشمنٹ ہے وہ آپ لوگ چینج کر لیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر اس کا پنشمنٹ ہے 100 lashes تو آپ اسے 10 Hail Marys کر لیں. Namra, we are talking about the moving printing press, which was invented in Germany, ٹھیک ہے. Printing itself was invented in China, ٹھیک ہے. اب printing and the moving printing press are two different things. اب print یہ ہے جو چائنا میں print invent ہوا تھا وہ ایک stamp قسم کا تھا, ٹھیک ہے. وہ ایک ہی میسج کو اسٹیمپ بنا لیتے تھے اور اسے بہت سارے پیپرز پہ اسٹیمپ کرتے تھے, ٹھیک ہے. اب اگر ہم موونگ پرنٹنگ پریس کی بات کریں تو اس میں جو الفابیٹس ہیں نا اور ورڈز ہیں وہ موو ہوتے تھے. تو فار ایگزامپل یو وانٹ ٹو سے ویلکم ٹو جرمنی, ٹھیک ہے. اب چائنا میں جو پرنٹر تھا اٹ کوڈ اونلی پرنٹ ویلکم ٹو جرمنی اگین اینڈ اگین اینڈ اگین, ٹھیک ہے. اینڈ دین اگر آپ کو اس کی ضرورت نہ پڑے یو وڈ ہیو ٹو تھرو اٹ اوے. اب جو موونگ پرنٹنگ پریس ہے اینڈ یو وانٹ ٹو ٹائپ ویلکم ٹو جرمنی یا یو وانٹ ٹو چینج دا ورڈز اراؤنڈ اینڈ سے چلو جرمنی ٹو ویلکم, تو آپ اس کے الفاظ اٹھا کے شفٹ کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, یا الفابیٹس اٹھا سکتے ہیں. جو ویلکم میں ای یا ایل ہے اسے ایک جگہ رکھ لیں, جو جرمنی کا جی ہے اسے دوسری جگہ میں رکھ لیں, ٹھیک ہے. ڈز دیٹ میک سینس؟
So you have to remember کہ یہ بہت primitive جی جو stamps ہیں ٹھیک ہے. You have to remember that رابعہ پی ایم ایس کے اسٹوڈنٹس سے میں اب میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ یہ ریلیونٹ ہے. میں نے یہ نہیں بولا کہ آپ لوگوں کے سلیبس میں ہے ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن اینڈ آگے جو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی تھیریز ایک دو میں آپ کو اسی ٹاپک میں پڑھاؤں گی وہ ریلیونٹ ہے ٹھیک ہے. آگے آپ لوگوں نے کلاس لینی ہے یا نہیں لینی آپ لوگوں کی مرضی ہے, کیونکہ مجھے ویسے بھی پتا چلا ہے کہ آپ لوگوں نے کمپلینٹ کی کہ میڈم زرین از ناٹ کوالیفائڈ انف ٹو ٹیچ جرنلزم اور وہ صرف سلائیڈز سے پڑھتی ہیں. تو اگر آپ پی ایم ایس کے اسٹوڈنٹس خوش نہیں ہیں آپ لوگ بے شک کلاس نہ لیں ٹھیک ہے. لیکن I am doing my job and teaching you, and I told you in the first, second and third lectures کہ جو میں پڑھا رہی ہوں my main focus is to teach CSS ٹھیک ہے. اب پی ایم ایس کے اسٹوڈنٹس آپ لوگ خوش نہیں ہیں کلاس سے تو آپ لوگ بے شک جا کے ریکویسٹ کر لیں کہ آپ لوگوں کی ٹیچر چینج ہو جائے, یا پھر بعد میں آپ کے الگ لیکچرز, میں نے یہ بھی آپ لوگوں سے کہا ہے کہ الگ لیکچرز ہوں گے آپ کے ٹھیک ہے. تو آئندہ آپ لوگ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ یہ سلیبس میں ہے کہ نہیں ہے. آپ لوگوں میں اتنا نالج ہے یا اتنے آپ سب ایڈلٹس ہیں کہ سی ایس ایس کا سلیبس کھول کے پی ایم ایس کے سلیبس کے ساتھ پکڑ کے دیکھ لیں کہ کیا آپ کو ریلیونٹ لگتا ہے یا نہیں لگتا ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں نے سلیبس کے ساتھ بالکل چپک کے پڑھنا ہے تو بے شک آپ لوگ یہ کلاس نہ لیں. لیکن جو امپیریل اسٹرکچر آف کمیونیکیشن ہے وہ میں اس چیپٹر میں یا اس پورشن میں پڑھاؤں گی. ڈیجیٹل ڈیوائڈ میں اس میں پڑھاؤں گی تو اور ٹیلیگراف بھی اس میں پڑھاؤں گی. سو اٹ از اپ ٹو یو whether you want to take this lecture or not ٹھیک ہے. اور جسے لگتا ہے کہ میں صرف سلائیڈز سے پڑھتی ہوں تو سلائیڈز میں نے آپ لوگوں کے کنوینئنس کے لیے جتنا کانٹینٹ تھا میں نے سلائیڈز پہ لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ جب میں شیئر کروں you get as much information as possible ٹھیک ہے. As far as my qualifications are concerned, I have a degree in communication and professional writing from the University of California, Davis. So I am qualified enough to teach this. If you don't like my teaching methods, then I apologize. And I hope that you can find some information that is relevant to you from these lectures and can gain some advantage from this. Ab continue kare. انور سلائیڈز کا جو کانٹینٹ ہے وہ بکس میں اس لیے نہیں اویلیبل کیونکہ یقین مانے یا نہ مانے میں نے بہت زیادہ ریسرچ کیا آپ لوگوں کے سلیبس پہ ٹھیک ہے نا. تو I think that I was doing my best when I was making these slides so that I could share information with you that is important and unique ٹھیک ہے. چلے اب میں کنٹینیو کرتی ہوں. جس نے کمپلین کی ہے مجھے ان پہ کوئی غصہ نہیں آیا ہوا اگر وہ اس کلاس میں ہے اس وقت, لیکن میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ یہ کلاسز لیں آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے. اچھا اور پی ایم ایس والے پورا سلیبس میں نے کہا ہے ریلیونٹ ہے. اگر ایکسٹرا نالج آئے آپ کے پاس تو آپ اسے پیپر میں استعمال کر سکتے ہیں. چلے اب جب یہ موونگ پرنٹنگ پریس انوینٹ ہوا جرمنی, obviously it spread to the rest of Europe and it spread throughout the world ٹھیک ہے, because it was a revolutionary form of communication, especially international communication. میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ پبلک اویلیبلٹی آف اسکرپچرز نے کیسے چرچ کی پاور کو انڈرمائن کیا اور ایلیٹس کے پاور کو انڈرمائن کیا ٹھیک ہے. اب آپ سب نے میڈیول ہسٹری تھوڑا سا پڑھا ہوگا, جتنا مجھے یاد ہے کہ اسکولز میں تھوڑا سا پڑھاتے تھے کہ چرچز کی جو منوپلی تھی ریلیجن کے اوپر, اب وہ منوپلی جو ہے وہ ختم ہونے لگا کیونکہ اب ہمارے پاس یہ ساری چیزیں کانٹینٹس ایزیلی ایکسیسیبل ہو گئے. اب آپ سوچیں کہ اگر نعوذ باللہ قرآن ہو
اور اس کا کوئی حفظ کرنے والا نہیں ہے, اور یہ صرف کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ میں قرآن ہو آپ لوگوں کا, ٹھیک ہے. اور وہ لوگ آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ بہت کلوزلی لنکڈ ہیں. اگر وہ گورنمنٹ کرپٹ ہے اور وہ کچھ غلط کریں اور پبلک کہے آپ کے ریلیجس اسکالر سے کہ آپ انہیں اکاؤنٹیبل رکھیں یا انہیں پنشمنٹ دیں, تو آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کے ان ریلیجس ایلیٹس کو کہیں گے کہ اس میں جو پنشمنٹ ہے چینج کرو, میں تم لوگوں کو زیادہ پاور دے دوں گا, میں تم لوگوں کو پیسے زیادہ دے دوں گا, اور اس میں پنشمنٹس چینج ہو جائیں. دس از ون آف دا ریزنس کہ بائبل میں اتنے سارے فارمز ہیں, اتنی ساری چینجز ہیں. Then finally when the scriptures became easily accessible, لوگ چرچ پہ اتنا زیادہ ریلائی نہیں کر سکتے تھے, چینجز اتنا ایزیلی ایڈ نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک ہے. اب لاٹن جو ہے, جو ادھر سیکنڈ پوائنٹ ہے آپ لوگوں کا, لاٹن واز the language of the elites, ٹھیک ہے. اگین آپ کے ریلیجیس ایلیٹس کا اسپیشلی یہ لینگویج تھا, ٹھیک ہے. کیونکہ ریٹن کانٹینٹ اتنا ایزیلی ایکسیسیبل نہیں تھا. When printing in common languages began, the death of Latin also began. کیونکہ ہر کوئی لیٹن نہیں پڑھ سکتا تھا اور ہر کوئی لیٹن بول بھی نہیں سکتا. جب فرینچ میں, اسپینش میں, انگلش میں, پورچوگیز میں پرنٹنگ became common, تو آپ کے جو لیٹن ہے آہستہ آہستہ it started dying out of society. اور آپ کے جو لوکل لینگویجز ہیں, جو لوکل لیولز پہ لینگویجز ہیں, اب ہم مغل امپائر کو دیکھیں, اردو, ہندی, آپ بولے پنجابی, آپ بولے پشتو, جو بھی ہے آپ کی لوکل لینگویجز آئیں. اب وہاں پہ جو آپ کے ساتھ کمیونیکیشن شیئر ہو رہا ہے دیٹ از ان انگلش. تو آپ کی کولونیل لینگویجز پروموٹ ہو رہے تھے, آپ کی کولونیل لینگویجز پروموٹ ہو رہے تھے, اور آپ کی جو لوکل لینگویجز ہیں وہ انڈرمائن ہو رہے تھے, ٹھیک ہے. اگین سو اٹ افیکٹڈ the use of different languages. It made scriptures easily available کیونکہ one of the first things they started printing were scriptures. Death of Latin and then popularization of colonial languages. تو آپ کا کافی عرصے تک مغل امپائر میں جو پرنٹنگ ہوتی تھی وہ صرف انگلش میں ہوتی تھی, بیکاز ریڈنگ, رائٹنگ were all things for the elites, ٹھیک ہے جی. بائبل واز ان لیٹن, ٹھیک ہے. آپ کا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اور یہ ساری چیزیں وہ لیٹن میں تھا. اچھا, جو انڈسٹریل ریولوشن ہے پھر یورپ میں, وہ بہت زیادہ اس نے پرنٹنگ کو پروموٹ کیا, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کالونائزیشن کرتے, جو آپ کے برٹشرز ہیں وہ انڈیا میں رہ رہے تھے, کچھ آپ کے ایکسٹریم ایلیٹس آف انڈیا وہ برٹن میں رہ رہے تھے. تو آپ کی جو کالونائزیشن کی وجہ سے اور انڈسٹریل ریولوشن کے دوران جو کمیونیکیشن ہو رہا تھا اس نے انٹرنیشنل کمیونیکیشن کو بہت پش کیا, ٹھیک ہے. انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ تو آپ کے پرنٹرز زیادہ بننے لگے, آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ بڑھ گیا, آپ کا کامرس ہے وہ بڑھ گیا, آپ کا بزنس, انویسٹمنٹ, اسٹاک, یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہونے لگی. اور پھر کالونائزیشن کے ساتھ آپ کا آہستہ آہستہ گلوبلائزیشن اسٹارٹ ہوا, لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے لگے. Your Britishers were now living in India, some Indians were living in Britain, same with Africans, and your Britain, British, Irish, Italian, Spanish آپ کے امریکہ میں رہ رہے تھے. اور there was international trade happening at that time. So they needed a constant, reliable source of communication تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہاں میں بیٹھا تو انڈیا میں ہوں, لیکن برٹن میں جہاں پہ میرے انویسٹمنٹس ہیں, جہاں پہ میرا اسٹاک ہے, وہ اس کا ڈاٹا کیا ہے, اس کی ویلیو کیا ہے. تو they needed a constant supply of information. اس کے علاوہ اب ہم اکنامکس کے علاوہ ہم دیکھیں تو they needed to know کہ political international situation کیا ہے. تو اخبار سے پڑھنے سے انہیں پتا تھا کہ انٹرنیشنل افیئرز میں کیا ہو رہا ہے. From printing presses were printed that were in Latin.
نمرا آپ کے میجورٹی لوگ لیٹن نہیں پڑھ سکتے تھے, آپ کے میجورٹی لوگ جو تھے وہ یہ colonial languages پڑھتے تھے. So even if Latin was being printed, people couldn't read it. That's why the death of Latin slowly started taking places. Demand آپ کا colonial languages کے لیے زیادہ تھا اور Latin کے لیے کم تھا. So printing the Bible in Latin was not, اس کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں تھا, اس کا کوئی ویلیو ہی نہیں تھی, کیونکہ لوگ پڑھ نہیں سکتے تھے, کیونکہ لیٹن انہوں نے ایک ایکسٹریم ایلیٹ لینگویج رکھا تھا. رابعہ انگلش تو پھر بھی ہر دوسرا بندہ سمجھ سکتا ہے. لیٹن اس طرح تھا جس طرح ہم بولیں پرشین جو ہوتا تھا مغل امپائر میں بہت بہت شروع میں, جو پرشین لینگویج تھی, یا عربک, جی ٹھیک ہے, جو بہت آپ کے کام جو ہائیلی ایجوکیٹڈ امیر فیملیز سے ایلیٹس رائلٹی یہ لوگ ہوتے تھے انہیں آتی تھی, ٹھیک ہے. اینڈ یس لیٹن واز دا ریلیجیس لینگویج. اچھا, apart from the need for economic information due to colonization, there was a very big need for international affairs information, ٹھیک ہے. And you needed to know کہ political alliances کس کے ساتھ ہیں, military security کہاں سے ہے, آپ کے انویسٹمنٹس بھی اس پہ ریلائی ہوتے تھے, اور آپ کا سارا جو پالیٹکس ہے وہ بھی اس پہ ریلائی کرتا تھا. اب امیگریشن کے لیے بیسکلی امیگریشن کی وجہ سے نیوز جو ہے وہ آپ کے اپنے بیک ہوم کے لیے تھا. آپ انڈیا میں ہیں تو آپ کو اپنے برٹن کی انفارمیشن کی ضرورت ہے, آپ امریکہ میں ہیں اور آپ ہیں اسپین سے تو آپ کو اسپین کی انفارمیشن کی ضرورت ہوگی, ٹھیک ہے. سو یو آر شیئرنگ انفارمیشن تھرو انٹرنیشنل بارڈرز, ٹھیک ہے. News about Spain is going to America, news about India is going to Britain, news about Britain is going to India, ٹھیک ہے. So it is international communication is taking place. پھر آپ کا 1840 میں پوسٹل ریفارم ہوا یو کے میں, اور اس کے سارے جو کالونیز ہیں انہوں نے ریٹ رکھا 1 penny to anywhere, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا آپ ہمیں 1 penny دے جو آپ کا 1 پیسہ ہوا. فار 1 penny ہم آپ کا جو پوسٹ ہے یا خط ہے وہ ہم دنیا میں کہیں پہ بھی پہنچا دیں گے. تو اس طرح your postal system started booming, ٹھیک ہے. بہت زیادہ وہ prominent ہوا اور active ہوا کیونکہ it became so easily accessible and it was very cheap. اچھا مجھے 1 سیکنڈ دے. آپ لوگوں کا ساتھ میں سر علی کے ساتھ ریویژن سیشن بھی چل رہا ہے نا, تو میں وہ بھی مینیج کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کو لیکچر بھی دے رہی ہوں. اچھا, ٹیلیگراف وہ ہے جو مورس کوڈ مشین ہے. آپ لوگوں نے دیکھی ہے ٹیلیگراف؟ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹیلیگراف کیا چیز ہے؟ جو وہ بیپنگ سسٹم ہوتا ہے جس سے ہم SOS میسج, بیپس ڈاٹس اور ڈیشز میں کمیونیکیشن ہوتا ہے. اکثر آپ کے وار موویز میں دکھاتے ہیں یا اسپائی موویز میں دکھاتے ہیں کہ یہ ٹیلیگراف مشین استعمال ہوتا ہے. میں دیکھتی ہوں اگر میں آپ لوگوں کو تصویر شیئر کر سکتی. تصویر شیئر کرنے کی ضرورت ہے یا آپ لوگ خود ڈھونڈ لیں گے؟ دوسری طرف پہ ورڈز نہیں بنتے. ہاں World War II میں ہوتا تھا. فار ایگزامپل آپ کسی کو میسج بھیجیں, اب آپ لوگ ہنسیں گے کہ میڈم کیا کہہ رہی ہیں, لیکن آپ کسی کو میسج بھیجیں گے بیپ 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 بیپ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بیپس کے فارم میں آواز جاتی تھی جسے یہ ڈاٹس اینڈ ڈیشز بولتے تھے. سو ڈاٹ 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 ڈیش یا سر بیپ 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 بیپ, ٹھیک ہے.
تو دس واز یور مورس کوڈ. تو ہر ڈاٹس اینڈ ڈیشز کی کمبینیشن کو ایک کوڈ اسائن کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ڈاٹ ڈیش ڈاٹ کو SOS کہتے ہیں, اٹ از این ایمرجنسی سیکوینس, ٹھیک ہے جی. فرت نوز کہ ہم ایگزیکٹلی کس چیز کے بارے میں بات کریں. اب جو آپ کا سیکنڈ ہاف آف 19th سینچری تھا, جو آپ کے 1800s تھے, ٹھیک ہے, imperial communication and was made possible by the telegraph, ٹھیک ہے, کیونکہ telegraph instead of sending runners, fires یا خط بھیجنا دور دراز سے, آپ مہینوں انتظار کرتے تھے کہ خط پہنچے گا, کیونکہ آپ کے شپس کے تھرو خط پہنچتے تھے, آپ کے لٹرلی منتھس لگتے تھے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے تھے کہ سال میں شاید 2 یا 3 خط پڑھتے تھے اپنے رشتے داروں سے. اب امیڈیٹ فارم آف کمیونیکیشن, کیونکہ آپ in the later half of your 19th century آپ نے ٹیلیگراف انوینٹ کیا, سیموئل مورس نے انوینٹ کیا, تو جو مورس کوڈ ہے وہ بھی اس کے نام پہ انہوں نے رکھا ہے, ٹھیک ہے, MORSE کوڈ. تو انہوں نے پھر ڈاٹس اینڈ ڈیشز کے ساؤنڈس کو کوڈز اسائن کیے تھے, اور جو دوسرے اینڈ پہ بندہ تھا اس کے ساتھ کوڈ شیئر کیا تھا, ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل آپ بیپ 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 ڈیش کسی کے ساتھ شیئر کریں تو اسے پتہ ہوگا کہ اس کا مطلب کیا, کیونکہ آپ نے اسے ایک کوڈ اسائن کیا. اچھا, ایک کوڈ دوسرے کوڈ سے ڈفرینٹ ہوتا تھا. ہر کوئی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کوڈز نہیں شیئر کرتے تھے, کیونکہ اٹ واز encoded secret form of communication especially used during war times, ٹھیک ہے. This communication allowed communication between India and Britain within minutes rather than months, جو ports کے through ہوتا تھا, ٹھیک ہے. Spot pricing, it enabled spot pricing. For example, اب آپ کے competitor نے prices کم کر دیے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے competitors ہم بولیں اس نے 10 روپے پرائس کم کیا. اب آپ کو پتہ چلنا ہے 5 مہینوں بعد جب آپ کو خط پہنچے, پھر آپ نے خط لکھ کے واپس بھیجنا ہے, آگے اسے پھر 5 مہینے لگیں گے. تو جب تک آپ خط بھیجیں گے, خط ریسیو ہوگا, پھر واپس بھیجیں گے, تب تک آپ کا بہت سارا لاس ہو چکا ہوگا. اب اسپاٹ پرائسنگ اس کے ہم آن دا اسپاٹ اپنے پرائسز چینج کر سکتے ہیں. اب انہیں پتہ چلا کہ کسی نے مورس کوڈ کے تھرو, ٹیلی گراف کے تھرو انہیں بتایا کہ یہاں پہ پرائسز اس طرح سے چینج ہوئے, تو ٹریڈ میں, انویسٹمنٹ میں, اسٹاکس میں ایک دم سے وہ آگے اپنے پرائسز چینج کر سکتے تھے. سو اٹ انکریز دا کمپیٹیٹیو مارکیٹ, ٹھیک ہے. اور ملٹری امپلیکیشنز بہت زیادہ بڑھ گئے, کیونکہ یو ہیڈ این انسٹنٹ فارم آف کمیونیکیشن ود پیپل آن دیئر بیسز, ٹھیک ہے. آپ میں سے کسی نے امیٹیشن گیم مووی دیکھی ہے؟ اچھا, تو جو امیٹیشن گیم مووی ہے وہ ہے اس میں بینیڈکٹ کمبر بیچ ہے. تو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے کچھ برٹش سائنٹسٹ اکٹھا ہو کے جو جرمن ٹیلیگرافک کوڈز تھے انہیں کیسے ڈیکوڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. It shows the invention of the first computer. And the reason the first computer was invented was تاکہ وہ اپنے enemies کا جو کوڈ ہے جو کہ ٹیلی گراف پہ استعمال ہوتا تھا اسے کریک کرے, ٹھیک ہے. تو they invented the computer تاکہ اس میں کوڈز انٹر کریں اور کمپیوٹر نے اسٹیٹسٹکلی بتا سکے کہ اس کی میننگ کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا جو 1854 سے 1856 تک جو کرائمین وار تھا, آپ کا برٹن اور فرانس نے رشیا کا ویسٹ ورڈ ایکسپینشن روک دیا تھرو یہ انڈر واٹر کیبل by the British that allowed for Morse code, ٹھیک ہے. اور یہ کیبلز یوز کرتے تھے. اب انہوں نے انڈر واٹر تھرو دا اوشن تھرو دا سی یہ کیبلز رکھے تھے, اور اس کے تھرو جو ہے, سوری ایک سیکنڈ, یہ میں اپنا واٹس ایپ بند کرتی ہوں لیپ ٹاپ پہ.
اچھا نظر آ رہا ہے نا سب کو سلائڈس؟ ٹھیک ہے غلط سلائڈ پہ اچھا So you can see the importance of the telegraph because جو telegraph establish ہوا یا invent ہوا اور اس کا common use استعمال میں آیا, ہم نے trade پہ, politics پہ اور military implications اس کی دیکھ لی کہ Britain and France were able to stop the westward expansion of Russia. اب ہم دیکھ رہے ہیں نا رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کیا ہوا ہے, تو اس سے پہلے بھی رشیا ایکسپینڈ ہونے کی بہت کوششیں کرتا تھا. اب رشیا کرائمیا تک ایکسپینڈ ہونے کی کوشش کر رہا تھا, جو کرائمین وار ہے اس سے آگے ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. But because Britain and France had the telegraph, they were able to easily communicate with each other and develop strategies against Russia on the spot fast enough تاکہ اسے ہم روک سکیں. تو جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں, جس طرح میں نے پہلے کہا ہم اسے often for granted لیتے ہیں, but you can see how communication can affect wars and it can change history. ٹھیک ہے, ٹیلیگراف سے اب ہم آگے جاتے ہیں نیوز ایجنسیز. اب you have the printing press, you have the telegraph, and if you have the printing press, then obviously next step ہے آپ کے نیوز ایجنسیز. Major news agencies of the 19th century جو تھے وہ آپ کے تھے فرینچ ہیمس ایجنسی 1835, جرمن ایجنسی وولف 1849, British Reuters 1851 and the US Associated Press 1848. ٹھیک ہے, جو نیوز پیپر انڈسٹری ہے it played a significant role in the development of international telegraph networks. ٹھیک ہے, تو انہوں نے چونکہ وہ فاسٹ نیوز اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے نا کہ سب سے پہلے نیوز کون پہنچا سکتا ہے, تو اس کے لیے بھی ٹیلیگراف استعمال کر سکتے تھے. برٹن والے لوگ جلدی جلدی سے اپنے انڈین ہیڈ کوارٹرز تک نیوز پہنچا دیتے تھے اور وہ پھر اسے جلدی سے چھاپ لیتے تھے. ٹھیک ہے, آپ کا جو فائنینشیل انفارمیشن ہے, آپ کا جو کامرس انفارمیشن ہے, آپ کا پولیٹیکل انفارمیشن, who is going at war, where is the uprising happening, what is the queen doing, what is the crown investing in, what are major concerns of the empire. ٹھیک ہے, now it became with the era of news agencies, we were worried about who is going to deliver news the fastest. And the fastest person to deliver the news was the one who uses the telegraph. ٹھیک ہے, میں اپنا چارجر لگاتی ہوں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ریکگنائز کیا کہ یورپ میں یہی تین ہے نا آپ کے, روئٹرز, وولف اور ہیوس, یہ تینوں یورپ میں. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم گورنمنٹ سبسیڈائز ہیں, ہم ایک ٹریٹی سائن کر لیتے ہیں 1870s میں, اور ہم 7 ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ایسوسیشن پھر ان کے ٹریٹی سے اسٹیبلش ہوا اسے لیگ آف الائڈ ایجنسیز کہتے تھے. ورلڈ لیگ آف پریس ایسوسیشنز, یا جو ان کا سب سے مشہور نام ہے اسے وہ تھا رنگ کمبینیشن. تو چونکہ یہ اپنے گورنمنٹ سے سبسیڈائز تھے, ان کے بہت سارے کرٹکس کہتے تھے کہ یہ اپنے گورنمنٹس کے کارٹیل ہیں, اپنے گورنمنٹس کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کا ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں, بائسڈ ہے,
اور گورنمنٹس کا جو انفارمیشن ہے اسے مینیپولیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خود کو پورٹری کرتے ہیں معصوم ہونے کی, اپنے گورنمنٹس کا نیریٹو پروموٹ کرتے ہیں. اینڈ obviously that makes sense کہ اگر آپ گورنمنٹ آپ کو فائنانس کر رہا ہے یا سبسیڈائز کر رہا ہے تو آپ obviously پھر ان کی فیور میں بات کریں گے, کیونکہ ان کے خلاف بات کریں گے تو وہ ایک دم سے آپ کے پیسے ختم کر لے گا. نیکسٹ ہے the rise of Reuters. Reuters تو آپ سب نے سنا ہوگا. Reuters was synonymous with the expansion of the British Empire. So because Reuters was owned by the British Empire, یا was a British newspaper, جتنا آپ کا برٹش امپائر ایکسپینڈ ہوتا تھا اتنا آپ کا Reuters ایکسپینڈ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, آپ کی 1880 سے 1914 تک آپ کا برٹش امپائر ڈومینیٹڈ 1/4 of all humanity. ٹھیک ہے, 1/4 of all human population came under the British Empire. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ the sun never sets on the British Empire, کیونکہ جب ایک جگہ میں رات ہوتی تھی تو دوسری جگہ میں صبح ہونے لگتی تھی. اتنا بڑا تھا برٹش امپائر. تو روئٹرز obviously پھر ساتھ ساتھ بڑھتا رہا, ساتھ ساتھ جیسے امپائر بڑھے, نیوز کمپنی بڑھے, ٹریڈ بڑھے, کامرس بڑھے, ٹریڈ اور کامرس بڑھے تو نیوز بڑھنے لگا, انویسٹمنٹس بڑھے, کمرشلائزیشن بڑھنے لگا. روئٹرز کا جو ہیڈ کوارٹر تھا یہ آپ کا اسٹیٹ اونڈ نہیں تھا, اسٹیٹ سبسیڈائزڈ تھا. ٹھیک ہے, لیکن برٹشرز اون کرتے تھے تو obviously وہ اپنے اسٹیٹ کے ساتھ لوئل ہوں گے, اور جس طرح آپ کا اسٹیٹ ایکسپینڈ ہوتا تھا اسی طرح آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی ایکسپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے, اب فرض اگر پاکستان نے انڈیا کو کانکر کیا, ٹھیک ہے, آئیڈیلسٹکلی ہم سوچیں اگر پاکستان کانکرڈ انڈیا تو آپ کا پی ٹی وی بھی پھر ساتھ ساتھ ایکسپینڈ ہی کرے گا نا. خیر پی ٹی وی از اونڈ بائی یور گورنمنٹ, لیکن جتنے بھی آپ کی گورنمنٹ سبسیڈائزڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ ایکسپینڈ کریں گے. So if the British were colonizing 1/4 of all humanity, then along with it, all British rights expanded across those colonies. So جو ان کی نیوز پیپرز تھی وہ بھی ایکسپینڈ ہونے لگے. پھر رائٹرز کے جو ہیڈ کوارٹرز تھے وہ دنیا کے تقریباً سارے اسٹریٹجک پوائنٹس پہ پہنچے. آپ کے 1871 میں شنگھائی ہیڈ کوارٹر بنا تھا ایسٹ ایشیا کے لیے. کیپ ٹاؤن بنا ساؤتھ افریقہ میں, جب ساؤتھ افریقہ میں گولڈ مائننگ سٹارٹ ہوئی, کمرشل گولڈ مائننگ, تو آپ کا ساؤتھ افریقہ میں بھی رائٹرز کا ہیڈ آفس بنا. آپ کے امپائر میں جتنے بھی میجر اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں وہاں پہ آپ کا رائٹرز کا ہیڈ آفس اسٹیبلش ہونے لگا. اینڈ although claiming to be independent, کیونکہ یہ تھا آن پیپر تو انڈیپینڈنٹ ہی تھا, لیکن چونکہ یہ سبسیڈائز ہو رہا تھا بائی برٹش امپائر, روئٹرز واز یوزڈ ایز اے ماؤتھ پیس آف دا برٹش امپائر, اور کوئی بھی اینٹی کولونیل نیوز جو تھا اسے اگنور کرتا. ادھر تک سمجھ آ گئی ہے روئٹرز کے رول کا کہ روئٹرز اپنے برٹش امپائر کے ساتھ ساتھ ایکسپینڈ ہو رہا ہے. آن پیپر جو ہے روئٹرز انڈیپینڈنٹ تھا, لیکن چونکہ وہ گورنمنٹ سبسیڈائز تھا وہ اپنے امپائر کا نیوز پروموٹ کرتا تھا. نیگیٹو امپائر کے خلاف جو نیوز تھا اسے شیئر نہیں کرتا تھا, پروپیگینڈا پھیلاتا تھا, اپنے برٹش امپائر کے فیور میں پروپیگینڈا پھیلاتا تھا. ٹھیک ہے, بائی 1999 جو کہ آپ کا اینڈ آف 20th century ہے, Reuters was one of the world's biggest multimedia corporations جو آپ کے بزنس میں ڈیل کرتا تھا. ٹھیک ہے, largest provider of financial data, largest news and TV agency, and by the end of the 20th century it had become the largest TV provider, TV agency. It had about
2,000 journalists, 183 bureaus, یعنی کہ offices, and it served 157 countries. آپ سوچیں 1999 تک, ٹھیک ہے. So Reuters ایک بہت بڑی بلا تھی آپ کے انٹرنیشنل کمیونیکیشن میں اور آپ کا ورلڈ گلوبل نیریٹو سیٹ کرنے میں. Reuters was huge and very important and played a very big role, ٹھیک ہے. And the expansion of the British Empire obviously helped Reuters reach the point at which it was. بعد میں پھر Reuters کا کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھنے لگا. آپ کا پاپولر میڈیا آ گیا. پاپولر میڈیا میں آپ کا جو کیا کہتے ہیں اسے, نیوز پیپرز میں کامک اسٹرپس, تھیٹرز, میوزک, یہ ساری چیزیں by the mid to end of the 19th century آپ کے نان یورپین لینگویجز پرنٹ ہونے لگے. تو اب آپ کے ہم برٹش امپائر میں دیکھنے لگے کہ پہلے تو نیوز صرف انگلش میں اویلیبل تھا, اب وہ لوکل لینگویجز میں اویلیبل ہونے لگا تاکہ لوکل لوگ بھی نیوز پڑھ سکیں اور ایکسیس کر سکیں. تو 1870 آپ کے 140 نیوز پیپرز تھے انڈین لینگویجز میں. لیکن سب سے بڑا امپیکٹ ہم دیکھ سکتے ہیں میڈیا کلچر پہ یو ایس کا تھا. اب جو آپ دیکھیں پوری دنیا میں پاپولر میڈیا جو ہے وہ یو ایس میں ہے. ہم سب یو ایس کو کیوں فالو کرتے ہیں اور یو ایس کا میڈیا کیوں اتنا پاپولر ہے, اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. ان سم آف دا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ادھر شیئر کر رہی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ. فیچر سنڈیکیٹس, ٹھیک ہے, کنگ فیچر سنڈیکیٹس یا جسے ہم سنڈیکیٹس بولتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کامکس ہوتے ہیں اخبار کے اندر. آپ لوگوں نے کبھی اخبار کے اندر وہ کامکس دیکھے ہیں؟ ڈان نیوز میں بھی ہوتا ہے, دا نیوز میں بھی ہوتا ہے. وہ کامکس شروع ہوئے تھے آپ کے یو ایس سے, ٹھیک ہے. اب آپ کے وہی کامکس آپ کے ورلڈ وائڈ نیوز پیپرز کاپی کرتے تھے, وہی لے کے اپنے نیوز پیپر میں پبلش کرتے تھے. وہاں سے آہستہ آہستہ آپ کا ٹرکل ڈاؤن پروسیس شروع ہوا اور یو ایس کے نیوز پیپرز کا سٹائل ہم کاپی کرنے لگے. بعد میں آپ کا فلم انڈسٹری جس طرح اس نے ٹیک آف کیا ہے, دیٹ پلیڈ دا بگیسٹ رول ان پاپولر میڈیا. فرسٹ فلم اسکریننگ آپ کا یورپ میں ہوا, پیرس اور برلن میں 1895 میں. پھر اس کے بعد بامبے میں 1909 and 1913 میں ہالی ووڈ فلم انڈسٹری began to dominate the globe, ٹھیک ہے. ہالی ووڈ نے موویز بنانا شروع کیا. ہالی ووڈ واز ویری کریٹو, اٹ واز یونیک. سب لوگ ویسے بھی امریکہ سے بہت امپریس ہوئے تھے, انہوں نے برٹش سے کیسے لڑکے انڈیپینڈنس گین کیا. سب پہلے سے ہی ایڈمائر کرتے تھے, اس کا پاور ایڈمائر کرتے تھے, اس کا پیسہ ایڈمائر کرتے تھے, ڈیولپمنٹ سب کچھ. تو جب ہالی ووڈ اسٹیبلشڈ تو پہلے سے ہی لوگ امپریس تھے اور آگے لوگ اور امپریس ہونے لگے. So it started taking over the world. The films started playing across the world. آپ کے بہت سارے ملک میں کیپیسٹی بھی نہیں تھی موویز بنانے کی یا پھر مووی انڈسٹری اسٹیبلش کرنے کی. آپ کا امریکہ میں بہت زیادہ پیسہ تھا اور وہاں پہ دے انویسٹڈ ان ہالی ووڈ. مین وائل آپ کی جو یو ایس ایڈورٹائزنگ ایجنسیز تھیں وہ ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ لوگوں نے اگر کبھی شو دیکھا ہو میڈ مین, وہ یہی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز پہ بنا ہوا ہے. تو یہی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بائی دا اینڈ آف 19th century ایکسپینڈ ہونے لگے تھے. بہت ویشس مارکیٹ تھا ان لوگوں کے, بہت روتھلیس تھے, کٹ تھروٹ تھا. میڈ مین, ونس اگین میں آپ لوگوں کو شو کا نام بتا رہی ہوں. اپیرنٹلی اٹس اے ویری گڈ شو. میں نے پہلے 2-3 ایپیسوڈس میں دیکھا لیکن مجھے بہت سیریس لگا کیونکہ اس میں وہ ڈرامہ ہے تو اس میں بہت کچھ عورتوں کے ساتھ جاتی اور یہ اور وہ پرانا زمانہ دکھاتے ہیں. لیکن خیر ایڈورٹائزنگ جو ہے بائی دا اینڈ آف دا 19th century $0.45 billion کی انڈسٹری تھی.
اور اسی سینچری کے اینڈ تک 0.45 بلین سے جا کے جسے ہم بولے ہاف اے بلین, ٹھیک ہے, ہاف اے بلین سے لے کے اٹ بیکیم اے 212 بلین انڈسٹری بائی دا اینڈ آف دا 1900s. بلکہ بائی دا اینڈ آف آپ کے بولے ہم 1800 سوری, ٹھیک ہے, 19th سینچری آپ کا 1800 ہوگا. پاپولر میڈیا کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ How American media started controlling the global narrative because of Hollywood, because of its feature syndicates, how advertising agencies began expanding, how local languages started being published. اور پھر ہم سب امریکہ سے امپریس ہو کے نہ امریکہ کو کاپی کرنے میں. اب تھیری پہ آتے ہیں. آپ کا میڈیا امپیریلزم جو تھیری ہے, ٹھیک ہے, to understand the media imperialism theory, we need to look at the global north versus the global south. گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کے کانسیپٹ آپ لوگوں کو پتا ہے؟ جو لوگ آیار پڑھے ہیں انہیں تو ضرور پتا ہوگا, کیونکہ مجھے پتا ہے سر حسن یہ ٹاپک کور کرتے ہیں. پی ایم ایس والوں کا تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا. لیکن جو پہلے ہم تھرڈ ورلڈ اور فرسٹ ورلڈ کی بات کرتے تھے, اب وہ ٹرمینالوجی ہم نہیں یوز کرتے, ٹھیک ہے. اب گلنام آپ سنیں, ٹھیک ہے. جو پہلے ہم فرسٹ ورلڈ کی بات کرتے تھے اور تھرڈ ورلڈ کی بات کرتے تھے, اب آپ کنٹمپرری انٹرنیشنل افیئرس کی بات کریں یا کرنٹ افیئرس میں بات کریں, تو اب کوئی تھرڈ ورلڈ اور فرسٹ ورلڈ نہیں بولتا. اب وہ کہتے ہیں دا گلوبل نارتھ ورسز دا گلوبل ساؤتھ. جو بلو میں ہے وہ آپ کا گلوبل نارتھ ہے, اور جو ریڈ میں ہے وہ گلوبل ساؤتھ ہے, ٹھیک ہے. یہ نیشنز اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز اور سوشو اکنامک ڈفرینسز کے بیسس پہ ڈیوائڈ کیے گئے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے سارے انگریز اور امیر ملک ادھر بلو میں ہیں, اور آپ کے سارے غریب اور نان انگریز ملک آپ کے ریڈ میں ہیں, ٹھیک ہے. تو obviously آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ, سینٹرل ایشیا, انڈیا, چائنا, پاکستان, ساؤتھ امریکہ, ساؤتھ افریقہ, یہ آپ کا گلوبل ساؤتھ ہے, ٹھیک ہے. China is not in the global south necessarily because of its development, but more so because of its political stance and its competition with America, ٹھیک ہے. پھر امریکہ, کینیڈا, یورپ اینڈ رشیا اینڈ آسٹریلیا, یہ سب گلوبل نارتھ میں آتے ہیں اپنے ڈیولپمنٹ کے اور اپنے پولیٹیکل بلیفس کے بیسس پہ. اب گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کی سمجھ آ گئی. یہ دیکھتا بیسک کانسیپٹ ہے جو پہلے ہم تھرڈ ورلڈ فرسٹ ورلڈ کی ٹرمینالوجی یوز کرتے تھے, اب اسے ہم گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ بولتے ہیں. غلام آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ گڈ. اب میڈیا امپیریلزم کیا؟ Media imperialism is a theory by Johann Galtung, ٹھیک ہے. I think that's how it's pronounced. First name کا تو مجھے پتا ہے کہ یوہان ہی ہے, ٹھیک ہے, یوہان. تو یوہان نے اسٹرکچرل امپیریلزم پہ ریسرچ کیا, پیپرز پبلش کیے ہیں, اور اس پہ کافی ڈسکشن کیا, اسپیشلی جو کمیونیکیشن کے اندر امپیریلزم کا اسٹرکچر آتا ہے, ٹھیک ہے. آف کورس ہم اسے میڈیا امپیریلزم بھی بولتے ہیں. جن لوگوں نے آیار لیا ہے سر حسن سے, آپ لوگوں نے بھی وہاں پہ امپیریلزم پڑھا ہوگا, اسٹرکچرل امپیریلزم اور یہ میڈیا امپیریلزم سیم کانسیپٹ ہے, لیکن ہم ریسورسز کے بجائے میڈیا اور انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کی گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ ڈیوائڈ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا ایک ہے
سینٹر نیشنز اور کچھ ہیں آپ کے پیریفرل نیشنز. ٹھیک ہے, سینٹر نیشنز میں آپ کے آتے ہیں گلوبل نارتھ, جسے ہم پہلے بولتے تھے فرسٹ ورلڈ کنٹریز, اور پیریفرل نیشنز ہیں آپ کا گلوبل ساؤتھ, جس میں ہم کہتے ہیں آپ کی ڈیولپنگ یا انڈر ڈیولپڈ نیشنز یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز. ٹھیک ہے, اب یہاں کا جو ڈیفینیشن ہے امپیریلزم کا, دیٹ از imperialism, structural imperialism is a sophisticated type of dominance relation. تو dominance relationship آیا, تو جہاں پہ dominance relationship آیا آپ لوگ سمجھ آئے کہ وہاں پہ hierarchy ہے. ٹھیک ہے, تو it is a dominance relationship which cuts across nations, basing itself on a bridgehead. ٹھیک ہے, تو نیشنز کے بیچ میں ایک ڈومیننس کا ریلیشن شپ ہے, بیسنگ اٹ سیلف آن اے برج ہیڈ. ٹھیک ہے, ایک قسم کے برج پہ خود کو بیس کرتا ہے, جس سے دا سینٹر آف دا سینٹر نیشن, سینٹر آف دا سینٹر نیشن یہ ہے, اینڈ دا سینٹر آف دا پیریفرل نیشن, the center of the center nation establishes in the center of the peripheral nation for the joint benefit of both. اب میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک ڈومیننس کا ریلیشن شپ ہے جو نیشنز کے بیچ میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب برج ہیڈ کی وہ بات کیا کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو سینٹر ہے آپ کے سینٹر نیشنز کا, سینٹر نیشنز آپ کی ڈیولپڈ نیشنز آپ کا گلوبل نارتھ ہے. گلوبل نارتھ کا جو سینٹر ہے, جو آپ کی ایلیٹ ہے, ان کا ریلیشن آپ کے پیریفرل نیشنز کے, جو آپ کے انڈر ڈیولپڈ یا تھرڈ ورلڈ نیشنز ہیں, ان کی ایلیٹ کے ساتھ ایک برج ہیڈ اسٹیبلشڈ ہے, اور یہ دونوں ایک بینیفٹ, ایک دوسرے کے بینیفٹ کے لیے الائنڈ ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ان سے بینیفٹ کرتا ہے اور یہ ان سے بینیفٹ کرتا ہے. الحمدللہ, سوری. اچھا, تو he believes in a harmony between the nations. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بینیفٹ کرتے ہیں. ساؤتھ کے ایلیٹ اور نارتھ کے ایلیٹ, ان کے انٹرسٹ سملر ہیں اور وہ ایک دوسرے کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آگے جو اسٹرکچرل امپیریلزم میں ٹائپس ہیں وہ اکنامک, پولیٹیکل, ملٹری, کمیونیکیشن اور کلچرل امپیریلزم ہے. جو میڈیا امپیریلزم ہے وہ کمیونیکیشن اور کلچرل امپیریلزم کا کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میڈیا آپ کی کلچر کو پروموٹ کرتا ہے اور کلچر آپ کی میڈیا کو پروموٹ کرتا ہے. یہ انٹر لنکڈ ہے, ہم نے آپ کی تھیریز میں اور ماڈلز آف کمیونیکیشن میں بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اب دس establishes a form of imperialism. Acha. Communication and cultural imperialism are closely related, and news is a combination of both. ٹھیک ہے, کیونکہ نیوز آپ کی کلچر پہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو cultural and communication imperialism are closely related. Periphery and center relations are reinforced by information flows. اب انفارمیشن شیئرنگ جو ہے across your peripheral nations and your center nations is hierarchical. ٹھیک ہے, آپ کی یہاں سے اب ہم دیکھیں اکنامک بیسس پہ. ٹھیک ہے, جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی بیس پہ ہم دیکھیں تو یہاں سے آپ کا را مٹیریل جاتا ہے, یہاں پہ وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور واپس ادھر آتا ہے with higher prices and environmental costs. ٹھیک ہے, جو میڈیا امپیریلزم ہے, ٹھیک ہے, میڈیا امپیریلزم میں ایشو یہ ہے کہ جو انفارمیشن پیریفرل نیشنز سے سینٹر نیشنز میں جا رہا ہے وہ فلٹر آؤٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈومیننٹ نہیں ہے, اور جو سینٹر نیشن سے میڈیا آ رہا ہے وہ ڈومیننٹ ہے. ٹھیک ہے, اٹ از unequal sharing of information. ہماری طرف سے ان کی طرف جو انفارمیشن جاتا ہے وہ کم ہے اور وہ فلٹر ہوتا ہے, اور ان کی طرف سے انفارمیشن جو آتا ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, سو انفارمیشن flows from the center to the periphery, but the information flows from the center to the periphery, but the information going back is not at the same level. ٹھیک ہے,
جو ادھر آپ کے انسٹیٹیوشنس ہیں اور ادھر آپ کے انسٹیٹیوشنس اور ایلیٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ویوز اور انٹرسٹ کے ساتھ الائن کر کے the rest of the nation کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ میں انتظار کر رہی ہوں کہ مجھے کوئی جواب دے گا. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, so there is an unequal distribution of information. آپ کے سینٹر سے انفارمیشن پیریفری تک زیادہ آ رہا ہے, بائسڈ آ رہا ہے, اور جو پیریفری سے آپ کے سینٹر تک انفارمیشن جا رہا ہے وہ کم ہے اور وہ فلٹرڈ ہے. تو اس لیے جو آپ کا گلوبل ساؤتھ ہے وہ گلوبل نارتھ کے بارے میں زیادہ انفارمیشن ریسیو کرتا ہے, اور آپ کا جو گلوبل نارتھ ہے وہ صرف نارتھ کی نیوز پہ فوکس کرتا ہے, وہ گلوبل ساؤتھ کی نیوز پہ فوکس نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور ادھر جو آپ کا برج ہے وہ صرف ایلیٹس کے بیچ میں, صرف ایلیٹس آپس میں کوئی بینیفٹ شیئر کر رہے ہیں, جو ریمیننگ لوگ ہیں دے ڈونٹ ریلی بینیفٹ ایچ ادر. اب ادھر کا ان دو ملکوں کا ساتھ میں جو ڈائنامک ہے وہ اندر بھی ہے. ٹھیک ہے, اب ادھر کا سینٹر ہے اور یہ بھی ان کا پھر پیریفری ہے. ٹھیک ہے, تو ادھر بھی سینٹر آپ کا پیریفری کا فائدہ اٹھا رہا ہے, ادھر بھی سینٹر آپ کا پیریفری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور یہ دونوں آپس میں مل کے سب کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. So anything known about other South nations is filtered through the lens of the North. ٹھیک ہے, آپ پاکستان کا نیوز دیکھیں, نارتھ میں آپ کا یورپ ہے, وہ ان کے لینس کے تھرو فلٹر ہوا, وہ اپنے ایک بائسڈ فارم آف میڈیا لے کے شیئر کرتے ہیں, اور پاکستان میں تو ہمیں ان کے بارے میں سب کچھ پتا ہے کیونکہ ہمارے نیوز ان کے بارے میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ they dominate the news flows. نیوز فلوز آپ کے گلوبل نارتھ پہ کنٹرول ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ میجر نیوز آؤٹلیٹس ہمارے پاس کس کے ہیں, بی بی سی ہے, CNN ہے, یہ آپ کے سب سے پرومیننٹ میڈیا نیوز آؤٹلیٹس ہیں دنیا میں, اور یہ دونوں گلوبل نارتھ کے. آپ مجھے بتائیں کبھی آپ کو نظر آئے گا یو ایس میں کہ پی ٹی وی چل رہا ہے؟ پی ٹی وی کے لیے آپ کو ایک اسپیشل سیٹلائٹ لگوانا پڑے گا تاکہ آپ کو نظر آئے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ آپ کو کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری یا گلوبل ساؤتھ کے نیشن کا نیوز چینل ملے. ٹھیک ہے, بلکہ وہاں پہ تو لوگوں کو تھرڈ ورلڈ نیشنز کا جو ایوریج لوگ ہیں وہاں پہ انہیں تقریباً کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کیونکہ یہاں پہ جو ہمیں بی بی سی اور CNN بھی نظر آتا ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور باہر جو CNN اور بی بی سی ہے وہ ڈفرینٹ. سو ہم دیکھیں there is a one way flow of ideas, which is why پاکستان میں اور آپ کے اور گلوبل ساؤتھ نیشنز میں ویسٹرن کلچر از سو ڈومیننٹ, کیونکہ ہماری میڈیا میں ہم صرف یہی دیکھ رہے ہیں. اب میڈیا میں آپ صرف نیوز کو نہ دیکھیں, آپ ہالی ووڈ کو دیکھ لیں, آپ میوزک کو دیکھ لیں, آپ مین اسٹریم میڈیا کلچر کو دیکھ لیں, آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں, میڈیا پہ ڈومیننس آپ کے گلوبل نارتھ کا ہے, اور آپ کا جو گلوبل ساؤتھ ہے they lack any form of dominance in the global north. بلکہ ان کا پریزنس ہی کوسچنیبل ہے کہ وہ پریزنٹ ہے بھی کہ نہیں ہے. اچھا, میڈیا امپیریلزم کی سمجھ آ گئی ہے, کیونکہ جو نیکسٹ ٹاپک ہے میک برائڈ کمیشن وہ میڈیا امپیریلزم پہ ہی بیسڈ ہے. میڈیا امپیریلزم کی کانسیپٹ کو لے کے انہوں نے پریکٹیکلی اسٹڈی کیا ہے کہ اس کے سولوشنز کیا ہیں. اچھا, میک برائڈ کمیشن جو ہے آپ کا ایک چھوٹا سا آرگنائزیشن اسٹیبلش ہوا تھا جسے بولتے ہیں the New World Information and Communication Order. ٹھیک ہے, اس کے ممبرز جو تھے وہ اکٹھے ہو کے کافی کچھ انفلوئنشل لوگ تھے یہ گلوبل ساؤتھ سے. ٹھیک ہے, وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آرگیو کیا کہ جو انٹرنیشنل انفارمیشن سسٹم ہے
اس کے تھرو انیکوالٹی پروموٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں چونکہ یہ ہم نے امپیریل سسٹم آف میڈیا دیکھا ہے اور امپیریل سسٹم آف انفارمیشن دیکھا ہے, تو اس میں انیکوالٹی ہے کیونکہ دیر از اے ون وے فلو آف کمیونیکیشن. گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف انفارمیشن آ رہا ہے اور گلوبل ساؤتھ سے گلوبل نارتھ کی طرف کوئی انفارمیشن نہیں جا رہا. آگے انہوں نے آرگیو کیا, جو ممبرز ہیں NWICO کا, انہوں نے کہا کہ ساؤتھ جو ہے وہ نارتھ پہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں کے لیے بہت ڈپینڈنٹ ہے, جو آپ کے انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو جو بیسک ٹیکنالوجی ہے اس کے لیے بھی ہم آپ لوگوں پہ ڈپینڈنٹ ہیں اور آپ لوگ وہ شیئر بھی نہیں کرتے. نارتھ کا آرگیو کرتے تھے کہ وہ ڈسٹورٹڈ ویو دیتے تھے دوسرے ملکوں کا پوری دنیا کو. ٹھیک ہے, کچھ نیشنز کو دوسرے نیشنز کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا تھا, لیکن ہالی ووڈ موویز ہر کوئی دیکھتا ہوتا تھا. تو جس طرح سے ہالی ووڈ موویز میں وہ دوسرے ملکوں کو پورٹری کرتے تھے, پوری دنیا اسی طرح سے ہی اسے پرسیو کرے گا. اب اس کا ایک ایگزامپل ہے بریکفسٹ ایٹ ٹفنیز ان 1961. کسی نے دیکھی ہے بریکفسٹ ایٹ ٹفنیز؟ بہت مشہور ایک رومانس مووی ہے جس میں آڈری ہیپبرن ہے. چلے کم از کم کرتولین نے مووی دیکھی. کرتولین کے علاوہ کسی نے دیکھی ہے؟ بہت مشہور ہے, اٹ از کنسیڈرڈ این امریکن کلاسک, لیکن مجھے تو نہیں پسند. لیکن جنہوں نے یہ مووی دیکھی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس مووی میں ایک ویٹنامیز نیبر ہے. آڈری ہیپبرن کی بلڈنگ میں ایک ویٹنامیز بندہ رہتا ہے, اس کے بہت بدصورت خراب دانت ہوتے ہیں اور عجیب عجیب آنکھیں ہوتی ہیں اس کی. وہ ایکٹر جو ہے وہ ہے تو گورا, لیکن اس کا جو میک اپ انہوں نے کیا ہے وہ انہوں نے اس طرح گندے طریقے سے کیا ہوا ہے, کیونکہ ان دنوں میں رشیا کے ساتھ کولڈ وار چل رہا تھا اور ویتنام وار کے دن تھے, تو ویتنامیز کو وہ نیگیٹیولی پورٹری کر رہے تھے. سو دیٹ از این ایگزامپل of how the global north used their power to influence the opinions of people and public opinion against nations جس کے خلاف ان کے کسی قسم کا ایشو تھا. اب ہم دیکھیں کچھ 10-15 سال پہلے جب پہلا آئرن مین مووی آیا تھا, اس میں جب آئرن مین کو کڈنیپ کرتے ہیں تو وہ فلم میں اردو بول رہے ہوتے ہیں. ہاں, جس طرح یو ایس اے ایران کو بھی پورٹری کرتا ہے, پاکستان کو بھی پورٹری کرتا ہے. ہوم لینڈ ان کی ایک ٹی وی شو ہے, وہ بھی اس میں بھی پاکستان بہت برا پورٹری کیا ہے. جی, the way India portrays Pakistanis, لیکن انڈیا جو ہے وہ آپ کی گلوبل نارتھ میں نہیں آتا. تو جو انڈین میڈیا ہے, خیر وہ تو ابھی بہت زیادہ پاپولر ہو گیا, لیکن اس زمانے میں آپ کا جو یو ایس تھا ان کا میڈیا بہت زیادہ پاپولر تھا, اور جو پورٹریل وہ دیتے تھے دوسرے ملکوں کا وہ بہت نیگیٹو تھا. اب ہم امپیریل اسٹرکچر دیکھ لیں تو اس میں ڈپینڈنسی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ہم پھر جو گلوبل نارتھ ہے اس پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو گئے, not only for hardware and software but also for information. ٹھیک ہے, دا ساؤتھ جو کہ بیسکلی آپ کے NWICO کے لیڈرز تھے وہ ساؤتھ کو ریپرزینٹ کرے تھے. تو ساؤتھ نے آرگیو کیا کہ through their control, through the North's control, انہوں نے ایک distorted view دیا ان کے نیشنز کا پوری دنیا کو. ٹھیک ہے, کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ہمیں بہت بری طرح سے پورٹری کرتے ہیں اور ایگزسٹنگ ماڈل کے تھرو ڈپینڈنسی اسٹیبلش ہوتا ہے. پھر انہوں نے کچھ ڈیمانڈس پوز کی ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ ڈیمانڈس پوز کیے اور یونیسکو کے جنرل کانفرنس میں.
1978 کے یونیسکو کی جنرل کانفرنس میں انہوں نے ماس میڈیا ڈیکلریشن دی اور ڈیکلریشن واز آرٹیکولیٹڈ بائی مصطفیٰ محمودی جو کہ ٹونیشیا کا منسٹر آف میڈیا تھا, ٹھیک ہے, انفارمیشن منسٹر تھا, سوری. تو ان کی کچھ جو کمپلینٹس تھیں, ٹھیک ہے, اب میکبرائڈ کمیشن کا یہ سارا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے رہی ہوں, ٹھیک ہے. NWICO نے اینالائز کیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی اور ہمارے کچھ کمپلینٹس ہیں. پھر یونیسکو ماس میڈیا ڈیکلریشن بائی یونیسکو جو کہ UN کے جنرل کانفرنس میں تھا, محمد مصطفیٰ محمودی ٹونیشیا کے انفارمیشن منسٹر نے پھر اپنے کمپلینٹس پوز کیے. جی فرت, US کا میڈیا انڈیپینڈنٹ ہے اور پوری دنیا جو ریمیننگ ہے وہ US کی میڈیا پہ ڈیپینڈنٹ ہے اس امپیریل اسٹرکچر میں, ٹھیک ہے. اب سنیں مصطفیٰ محمودی نے کیا کہا. اس نے کہا کہ سوشیو ٹیکنالوجیکل امبیلنس ہے, ون وے فلو آف انفارمیشن ہے آپ کے گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ تک, بہت زیادہ وائڈ گیپ ہے انفارمیشن کا. پھر اس نے کہا جو انفارمیشن رچ ہے, ٹھیک ہے, انفارمیشن آپ کا گلوبل انفارمیشن رچ آپ کا گلوبل نارتھ ہے, کہتے ہیں آپ کی گلوبل نارتھ کے پاس بہت انفارمیشن ہے, وہ ایک ایسے پوزیشن میں ہے کہ وہ گلوبل ساؤتھ کو ڈکٹیشن کرے, ٹھیک ہے, that they can dictate to the global south whatever they want. They can they have created a structure of dependency which can affect economics, politics and it has social ramifications as well, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ان کی میڈیا پہ اتنی زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ کچھ کہے کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, وہ کسی چیز کے بارے میں برا بولے, وہ آپ کے اسٹاک کو افیکٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو افیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کے سوشل ایشوز کو افیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کا کلچرل چینج لا سکتے ہیں, جو کہ ہم نے آپ کے تھیریز اور ماڈلز میں پڑھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ آگے مصطفیٰ محمودی نے کمپلین کیا ایک ورٹیکل فلو آف انفارمیشن ہے ایز اپوز ٹو ہاریزونٹل. آپ کے جو پیریفرل نیشنز ہیں وہاں سے انفارمیشن جو ہے وہ سینٹر کی طرف جا رہا ہے. And it is dominated by Western transnational corporations like American media and British media, ٹھیک ہے. اور انفارمیشن کو ایز اے کموڈیٹی, ایز اے بزنس کموڈیٹی یا بزنس کموڈیٹی یا پروڈکٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. And last اس نے آرگی کیا کہ the entire information and communication order was a part of and in turn propped up international inequality that created and sustained mechanisms of neocolonialism. تو اس نے کہا کہ انٹائر انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر جو ہے, ٹھیک ہے, اس کے تھرو ہم انٹرنیشنل ایکوالٹی ٹھیک ہے, ان ایکوالٹی پروموٹ کر رہے ہیں جو آگے نیو کولونیلزم پروموٹ کر رہا ہے. آپ کی کالونیز ختم ہو گئے لیکن آپ پھر بھی اس unequal flow of information and media control کے تھرو کولونیلزم, نیو کولونیلزم پروموٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو اس کے مصطفیٰ محمودی کی کمپلینٹس کی سمجھ آ گئی ہے کہ there is a vertical flow of information was treated as a commodity, it promoted neo-colonialism, it established a system of dependency, ٹھیک ہے. تو کہہ رہا تھا کہ we need to change these things. مصطفیٰ محمودی represented Tunisia at the NWICO at the UN General Conference in 1978. I need a response کہ آپ لوگوں کو ادھر تک سمجھ آ گئی ہے. پھر میں آگے موو آن کریں گی. Yes. Okay, good. اب آگے کیا ہوا کہ 1978 کے 33rd UNGA میں ایک ریزولوشن اڈاپٹ کیا گیا تھا NWICO کے بیسس پہ, اور انہوں نے پھر آگے ایک کمیشن اسٹیبلش کی. اس کمیشن کو ہم میک برائڈ کمیشن کہتے ہیں,
ٹھیک ہے. وہ میک برائٹ کمیشن یو این جی اے نے یا یو این نے اسٹیبلش کیا تاکہ وہ اسٹڈی کرے گلوبل کمیونیکیشن سسٹم کو اور اس کی پرابلمس پہ رپورٹ کرے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا ابھی تک میک برائٹ کمیشن کا بیک گراؤنڈ تھا. تو لوگوں نے ادھر جو میڈیا امپیریلزم ہے اسے وٹنس کیا, اسے خود ایکسپیرینس کیا. پھر اس پہ این ڈبلیو آئی سی او اسٹیبلش ہوا. مصطفیٰ محمودی نے پھر این ڈبلیو آئی سی او کو یو این جی اے میں ریپرزینٹ کیا 1978 میں. انہوں نے اپنے کمپلینٹس آگے پوز کی اور پھر اسی یو این جی اے سیشن میں ایک کمیشن اسٹیبلش ہوا, اور اس کمیشن کا کام تھا کہ وہ کچھ سالوں میں گلوبل سسٹم, گلوبل کمیونیکیشن سسٹم کو اسٹڈی کرے, اینالائز کرے اور ان کا رپورٹ پھر 1980 میں سبمٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جو میک برائٹ کمیشن ہے, اٹ از آلسو نون ایز دی انٹرنیشنل کمیشن فار دا اسٹڈی آف کمیونیکیشن پرابلمس. ٹھیک ہے. اینڈ اٹ واز ہیڈڈ بائی شان میک برائڈ. تو اسی لیے شان میک برائڈ جو ہے اس کا ہیڈ تھا, تو اس کے پیچھے انہوں نے پھر اسے نام دیا ہے میک برائڈ کمیشن. ٹھیک ہے. اینڈ اٹ کنسسٹڈ آف 16 اسٹیٹس. ٹھیک ہے. ہر اسٹیٹ کا اپنا ہیڈ تھا. ٹھیک ہے. اب میک برائڈ کمیشن نے آگے پھر ایک جسے ہم بولتے ہیں انٹلیکچوئل جسٹیفیکیشن. ٹھیک ہے. جو کمپلینٹس مصطفیٰ محمودی نے شیئر کی تھی یو این جی اے کے ساتھ, آپ کے میک برائڈ کمیشن نے اس پہ ایویڈنس دیا کہ کیا یہ سچ ہے, کیا یہ نہیں ہے, کس حد تک ہے, کس حد تک نہیں, کس طرح سے یہ مینیفیسٹ ہوتا ہے یا نہیں مینیفیسٹ ہوتا. ٹھیک ہے. اب آپ کے اس میں 16 ممبرز جو تھے, وہ شان میک برائڈ آپ کا چیئرمین تھا آئرلینڈ سے, آپ کا یو ایس اے تھا, اس میں فرانس تھا, زیر تھا, کولمبیا, انڈونیشیا, ٹونیشیا, کینیڈا, جاپان, نائجیریا, یوگوسلاویا, ایجپٹ, نیدرلینڈز, چیلے, انڈیا اینڈ یو ایس ایس آر. ٹھیک ہے. یہ سارے کنٹریز انوالو تھے. جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں, اٹ از اے کمبینیشن آف دا گلوبل نارتھ اینڈ دا گلوبل ساؤتھ. ٹھیک ہے. It was established to study 4 main aspects of global communication. ٹھیک ہے. یہ اس کے 4 main points ہیں of study. ٹھیک ہے. They had to study the current state of the world communication. بہت بیسک ہے کہ ورلڈ کمیونیکیشن آرڈر اس وقت پہ کیا ہے. ٹھیک ہے. فری اور اینڈ بیلنسڈ فلو آف انفارمیشن کے راستے میں پرابلمس کیا ہیں, and how the needs of developing countries link with the flow. ٹھیک ہے. کہ developing countries پھر اس imbalanced flow of communication کی وجہ سے سفر کیسے کریں. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے تھے کہ یہ نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر, NIEO stands for نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر. میں پھر بولتی ہوں, NIEO جو ادھر ہے, it stands for نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے تھے کہ اس نئے انٹرنیشنل اکنامک آرڈر میں جو گلوبلائزیشن ہے, جو انڈسٹریلائزیشن ہے, اس میں ہم NWICO کو کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو NWICO کیا تھا, وہ نیو ورلڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر تھا جو مصطفیٰ محمودی نے شیئر کیا کہ جس پہ ہمیں امپروو کرنا چاہیے. اور لاسٹ ناٹ دی لیسٹ از کہ ہم میڈیا کو ایجوکیشن کے لیے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, ورلڈ پرابلمس کو ایڈریس کرنے کے لیے اور پبلک اوپینین اسٹیبلش کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. جو رپورٹ انہوں نے پھر یو این کے ساتھ شیئر کیا, انہوں نے بیسکلی NWICO کی کلیمز کو ویلیڈیٹ کی اور ان کلیمز کو سپورٹ کی. بیسکلی جو NWICO کی کلیمز تھے, they were correct.
and the McBride Commission gave actual proof on how the NWICO was and their claims were correct. ٹھیک ہے 4 main points of study آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہیں کہ کمیونیکیشن کا سسٹم دنیا میں کیا ہے, پرابلمس کیا ہے, بیلنس فلو آف انفارمیشن اور اس کا گلوبل ساؤتھ پہ افیکٹ کیا ہے. ہم ایک نیو ورلڈ انٹرنیشنل کمیونیکیشن آرڈر کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں اس ایک نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کے اندر, اور پھر میڈیا کو ہم اچھائی کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, پبلک اوپینین کے لیے اور ورلڈ پرابلمس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ابھی اور بھی کرنا ہے. آمنا کیا مطلب 12 بجے تک کلاس ہے آپ لوگوں کی. ایک برائٹ کمیشن ختم کرتی ہوں تو آپ لوگوں کو بریک دیتی ہوں. خیر ہے آمنا, آپ تھک گئی ہیں. اب میں کیا کروں آمنا, میں آپ لوگوں کو جلدی سے ایک شارٹ بریک دیتی ہوں. زیادہ نہیں ہے, دیکھیں 2-3 سلائیڈز ہی ہیں. 3 بجے سے جی 82 ریکمنڈیشنز تھیں. ٹھیک ہے, اور جو سب سے انوویٹو ہم بولیں وہ تھے جو ڈیموکریٹائزیشن آف کمیونیکیشن پہ بیسڈ تھے. ٹھیک ہے, ڈیموکریٹائزیشن واز امپیڈڈ بائی انڈیموکریٹک سسٹم. جو کہتے تھے کہ جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ انڈیموکریٹک ہے, اور وہ انڈیموکریٹک کیوں ہے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی از کنٹرولڈ بائی دا فیو, بیوروکریٹک ایڈمنسٹریٹو سسٹمز ہیں, آپ کے جو ڈس ایڈوانٹیجڈ گروپس ہیں انہیں آپ پروسیس سے ایکسکلوڈ کر رہے ہیں. آگے پھر انہوں نے ریکمنڈیشنز دی کہ میڈیا مینجمنٹ میں پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, اس کے ریپرزینٹیوز ہونے چاہیے ویریس گروپس کے, ہاریزونٹل کمیونیکیشن ہونی چاہیے ورٹیکل کمیونیکیشن کی جگہ. انہوں نے 3 فارمز آف آلٹرنیٹیو کمیونیکیشن بھی پیش کی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ ریڈیکل اپوزیشن ہونا چاہیے. ہر فارم آف میڈیا کے لیے ریڈیکل اپوزیشن. اگر آپ کا لبرل میڈیا ہے تو کنزرویٹو میڈیا ہونا چاہیے ساتھ میں, تاکہ ایک بیلنس کریٹ ہو, دونوں اینگل سے نیوز شیئر ہو. آگے انہوں نے کہا کمیونٹی لیول اور لوکل لیول میڈیا پہ بھی ہونا چاہیے. یو ایس میں آپ جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بیسکلی ٹاؤن شپ لیول تک نیوز شیئر کیا جا رہا ہے. فار ایگزامپل آپ ای اور ایف سیکٹرز اسلام آباد میں رہ رہے ہیں تو آپ کا لوکل میڈیا جو ہے اس ایریاز کو ہی کور کرے گا, لوکل نیوز, اور پھر کمیونٹی نیوز, ڈسٹرکٹ نیوز, پھر اس کے آگے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز. اور پھر انہوں نے کہا میڈیا میں ٹریڈ یونینز ہونی چاہیے. انہوں نے فریڈم آف پریس کو فریڈم آف ایکسپریشن کو چینج کیا. انہوں نے رائٹس ٹو ریسیو انفارمیشن, رائٹس آف ریپلائی, رائٹس آف کریکشن ایڈ کی. پھر انہوں نے سوشل کلچرل رائٹس پیش کی. انہوں نے آرگیو کیا کہ ٹرانس نیشنل کارپوریشنز جو ہیں وہ فریڈم کو لمٹ کر رہے ہیں, وہ سائنٹیفیکل اور ٹیکنالوجیکل انفارمیشن نہیں شیئر کرنا چاہتے, اور کچھ گورنمنٹس یہ دوسرے گورنمنٹس کے سوورینٹی کو انڈرمائن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اوور آل کرکس یہ کہ انہوں نے ڈیموکریٹائزیشن پروموٹ کیا. ٹھیک ہے, ڈیموکریٹک سسٹمز کے فیور میں انہوں نے آرگیومنٹس کی کہ آپ کے آلریڈی جو سسٹم ہے وہ انڈیموکریٹک ہے کیونکہ آپ کا ٹیکنالوجی از بینگ کنٹرولڈ بائی دا فیو, آپ ڈس ایڈوانٹیجڈ گروپس کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں, آپ کا سسٹم بیوروکریٹک ہے. آگے انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز دی کہ آپ کے ویریس گروپس اور میڈیا ریپرزینٹیوز کو میڈیا مینجمنٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, ٹریننگ دینا چاہیے, ہاریزونٹل کمیونیکیشن کرنا چاہیے. نہیں, یہ پریویس اسکرین نہیں ہے نا, ابھی تک تو میں اس کی باتوں پہ پہنچی نہیں ہے. ابھی تک میں آپ لوگوں کو اس کا تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ اس میں اوور آل انہوں نے کیا کہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, تو
پھر انہوں نے کہا کہ ہر فارم آف میڈیا کے لیے اور انفارمیشن کے لیے کاؤنٹر انفارمیشن ہونا چاہیے. کاؤنٹر انفارمیشن میں آلٹرنیٹیو فارمز آف میڈیا ہونا چاہیے لائک ریڈیکل اپوزیشن, کمیونٹی اور لوکل میڈیا, ٹریڈ یونینز ہونی چاہیے, فریڈم آف پریس سے فریڈم آف ایکسپریشن پروموٹ کرے تھے, اور ٹرانس نیشنل کارپوریشنز کے مونوپولیز کے خلاف اور سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل انفارمیشن کو لمٹ کرنے والوں کے خلاف انہوں نے بات کی. اور آگے یہ آپ کے 82 پوائنٹس کو انہوں نے پھر آگے ان پوائنٹس میں سمرائز کی. ٹھیک ہے, 11 بیسک پوائنٹس میں سمرائز کی. اور یہ بہت بیسک پوائنٹس ہے, اس پہ ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جس طرح سے لکھا ہے اسی طرح سے آپ لوگ پڑھیں. The elimination of the imbalance and inequalities which characterize the present situation. تو کہتے ہیں کہ current situation میں بہت سارے imbalances اور inequalities ہیں, انہیں ہم نے ختم کرنا ہے. جو monopolists اور public اور private میں اور excessive concentrations of media ہے اور information ہے, اسے eliminate کرنا ہے. Removal of the internal and external obstacles to a free flow of and wider and better balanced dissemination of information and ideas. کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئے مجھے بتا دیں, میں اس پہ elaborate کر لوں گی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ elaboration کی کوئی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو میں بس یہ پڑھ لیتی ہوں اور اوور آل ڈسکشن میں نے آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے, یہ پھر سمری ہے ان 82 پوائنٹس کو انہوں نے 11 میں پھر سمرائز کر دی. Plurality of sources and channels of information, freedom of the press and information, the freedom of journalists and all professionals in the communication media, a freedom inseparable from responsibility. ٹھیک ہے, ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جرنلسٹ کو فریڈم ہونا چاہیے, لیکن اس فریڈم کو ہم responsibility سے الگ نہیں کر سکتے. Responsibility is just as important. اور یہ ہے the capacity of developing countries to achieve improvement on their own situations, notably by providing their own equipment, by training their personnel, by improving their infrastructures, and by making their information and communication media suitable to their aspirations and needs. So basically, جو آپ کی developing countries ہیں, انہیں اکوپمنٹ دینا, انہیں ٹریننگ دینا, انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا, تاکہ وہ اپنی نیڈس کے بیسس پہ انفارمیشن ڈیولپ کرے اور میڈیا اسٹیبلش کرے. The sincere will of developed countries to help them attain these objectives. کہ developed countries جو ہیں انہیں سنسیئر ہونا چاہیے, ان کی نیت صاف ہونی چاہیے بیسکلی. And then respect for each other's cultural identities and for the rights of each nation to inform the world public about its interests, aspirations, and social cultural values. Respect for the right of all peoples to participate in international exchange of information on the basis of equality, justice, and mutual benefit. And last point is respect for the right of the public, of ethnic and social groups, and of individuals to have access to information sources and to participate actively in the communication process. یہ points once again میں نے کہا کہ کافی straight forward ہیں. Any explanation needed on these points? اسے آپ 2-3 sentences میں اس طرح summarize کر سکتے ہیں کہ they promoted the democratization of media and that developed countries should help developing or underdeveloped nations in establishing media and promoting information that is suitable to their own needs, and that there should be alternative sources of information as well. Last
portion is ka hai international communication in the age of the internet. The new technology of the 19th century ne aapki traditional forms of trade, technology, political relationships sab ko revolutionize kar diya. Sab kuch change ho gaya jo hai internet ki development ke basis pe. It laid the foundation for a new global civilization based on Western technology. Internet made everything faster, cheaper, and vast. You have multiple options for everything. Everything is extremely fast. आप देखिए पहले तो इंटरनेट जब आया हम अमेजमेंट में जाते थे, तब भी 5-10 मिनट लगते थे एक पेज को लोड होने में. आजकल 1 सेकंड के अंदर पेज ना लोड हो तो हम फिर कंप्लेन करते हैं कि इंटरनेट कितना स्लो है. इंटरनेट is already advancing. It's already advanced और हम ऐसा उसे और भी तेज करें. Fiber optics, satellites, and internet can trade information within seconds. And information trade जो है, it has become far cheaper. आपका सारा economy जो है वो information पे based है. पता चले stock prices एकदम से बढ़ जाते हैं. आपके रूमर्स की बेसिस पे स्टॉक प्राइसेस डूब भी सकते हैं. ठीक है, आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, उसके बारे में रूमर फैल गया कि उसका सीईओ जो है वो रिजाइन कर रहा है, एकदम से उसके स्टॉक प्राइसेस ड्रॉप हो जाते हैं. अगले दिन कहते हैं कि ये फेक न्यूज़ था, स्टॉक प्राइसेस फिर बढ़ जाते हैं. ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे योर इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू कैन चेंज एंड गो अप एंड डाउन. ठीक है. The origin of the internet lies in the US Department of Defense's Advanced Research Projects Agency Network, जिसे APRANET बोलते हैं. ठीक है, 1969 में क्रिएट हुआ था ताकि ये डिफेंस सिस्टम्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं इनके, और सिविलियन ब्रांचेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके. ठीक है, कोल्ड वॉर के दौरान में. तो ये इन्होंने बेसिकली फास्ट कम्युनिकेशन के लिए एस्टैब्लिश किया. फिर 1983 में एप्रानेट डिवाइड हो गया, मिलिट्री ने अपने पार्ट ले ली और सिविलियंस को अपना पोर्शन दिया, और जो सिविलियन पोर्शन को, सिविलियन ब्रांचेस को उन्होंने जो इंटरनेट दिया, उससे अब ये इंटरनेट एस्टैब्लिश हुआ जो हम अब देखते हैं. WWW was established in 1989, leading to public access. It was mostly being used in universities or research foundations to store information and to gain access to information easily. Okay? The internet explosion happened with the establishment of the WWW. WWW. ठीक है? जो काम आपके रेडियो ने 40 साल में 50 मिलियन का ऑडियंस पकड़ा. आपकी टीवी ने 15 साल में 50 मिलियन का ऑडियंस पकड़ा. आपके वर्ल्ड वाइड वेब ने सिर्फ 3 साल में 50 मिलियन का ऑडियंस रीच किया. एंड बाय 2000 it reached 320 million users. अगर आप लोगों को याद हो तो उस जमाने में 2000 में तो हम इंटरनेट यूज भी नहीं करते थे. मुझे तो कुछ खास याद भी नहीं है इंटरनेट यूज करना. खैर 1999 में मुझे याद है इंटरनेट में यूज करती थी, 1999. हाँ, लेकिन तब गूगल से पहले एक वेबसाइट था आस्क जीव्स. तो आस्क जीव्स पे हम सवाल पूछते थे तो उसका कभी कभार हम बहुत गलत जवाब मिलता था. अच्छा, खैर अब इंटरनेट मैम उस टाइम तो कंटेंट ही नहीं होगा इतना. बिल्कुल उस टाइम तो कंटेंट भी नहीं था, बहुत कम चीजों के लिए इंटरनेट इस्तेमाल होता था. खैर अब इंटरनेट में भी डिजिटल डिवाइड आया, एज इन इंटरनेट में भी, एक सेकेंड, इंटरनेट में भी ये क्यों बार बार आ रहा है सेटअप प्रोफेशनल ऑडियो सेटिंग्स. अच्छा,
تو آفٹر دی انوینشن آف دی انٹرنیٹ پھر بھی اس میں ڈویژنز آ گئی, گیپ آیا, اور جو گیپ ہے, جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے, ہم ڈیموگرافکس اور ریجنس کی بات کر رہے ہیں, ناٹ نیسسریلی اونلی نیشنز, ٹھیک ہے. نیشنز کے بیچ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اربن رورل ڈیوائڈ بھی دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, سوشل ڈیوائڈ بھی دیکھ رہے ہیں, افورڈیبلٹی میں بھی ڈیوائڈ ہے, ٹھیک ہے. So it also encompasses the financial ability to use the technology of the internet, ٹھیک ہے. اور جو کووڈ پینڈیمک ہے, it demonstrated the digital divide, ٹھیک ہے. آپ لوگ اس پہ ایک سوال بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کووڈ پینڈیمک کے تھرو ہم نے ڈیجیٹل ڈیوائڈ کیسے وٹنس کیا. ہم نے دیکھا کہ رورل ایریاز میں اگر لوگوں کے پاس ڈیوائس ہو تو ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا, انٹرنیٹ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ڈیوائس ہو, اور اگر انٹرنیٹ اور ڈیوائس دونوں ہو تو پھر انٹرنیٹ کنیکشن اتنا اچھا نہیں تھا, غریب لوگ نہیں افورڈ کر سکتے. آگے پھر جو الٹریٹ لوگ ہیں وہ انگلش نہیں پڑھ سکتے, موسٹلی آپ کے انٹرنیٹ اور آپ کے ایپس وغیرہ انگلش میں ہیں, ٹھیک ہے. So the South does not have accessible to affordable communication جس طرح the North does. There are types of digital divides, ٹھیک ہے. And digital divide کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انفارمیشن پاورٹی آ گئی ہے. پاورٹی مینز غریب ہونا نا, تو ایک انفارمیشن کی غربت کا ایک قسم ہم دیکھتے ہیں ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی طرح, ٹھیک ہے. اور لاک آف ایکسیس کا لازمی ہم اب میننگ کی بات نہیں کریں, اب ٹائپس آف ہے, اس میں ایک ٹائپ ایکسیس ہے. اب یوز ڈیوائڈ بھی دیکھ لیں گے اور کوالٹی بھی دیکھ لیں. اب ایکسیس ڈیوائڈ ہے کہ ہمیں افورڈیبل انٹرنیٹ ڈیوائس ملے, ہمیں افورڈیبل لیپ ٹاپس یا موبائل ملے, ہمیں افورڈیبل انٹرنیٹ کنیکشن ملے, ٹھیک ہے. ایکسیس ڈیوائڈ صرف اتنی سی بات ہے. یوز ڈیوائڈ پہ آ گئے تو ایک اسکلز کی جو نیسیسٹی ہے انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ نہیں. لینگویج, انڈرسٹینڈنگ آف دی انٹرنیٹ, انڈرسٹینڈنگ آف ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے, تو یوز ڈیوائڈ ہے. کوالٹی آف جی جس طرح کووڈ میں تھا, ٹھیک ہے. اب کوالٹی آف یوز گیپ پہ آ جائیں, اگر آپ کو ڈیجیٹل ڈیوائڈ پہ سوال آ جائے, یو شوڈ نو دیز تھنگس کہ ٹائپس آف ڈیوائڈس کیا ہیں. ایک ایکسیس ڈیوائڈ ہے, پھر یوز ڈیوائڈ ہے, اور کوالٹی آف یوز ڈیوائڈ ہے کہ آپ اس انٹرنیٹ کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ انٹرنیٹ بہت نان پروڈکٹیو چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور کچھ لوگ پروڈکٹیو چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, ریسرچ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, نالج گین کرنے کے لیے, انفارمیشن گین کرنے, اور کچھ لوگ یوز لیس ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہونے کے لیے کرتے ہیں, جس طرح ٹک ٹاک ہے, پورنوگرافی ہے, صرف موویز دیکھنا. تو کوالٹی آف یوز ڈیوائڈ ڈیفائنز واٹ یو یوز دی انٹرنیٹ فور, ٹھیک ہے. ان تین ٹائپس آف ڈیوائڈس کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ ڈپینڈز آن فرد کہ آپ کس قسم کا مووی دیکھ رہے ہیں. اچھا, قرۃ العین اور سدرا نے کہا ہے کہ انہیں سمجھ آ گئی ہے, تو میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ سب تو پھر سمجھ آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اب آبسٹیکلز پہ ہم آ جائیں تو فزیکل ایکسیس کی ہم بات کریں. اب یہ آبسٹیکلز جو ہے اوور کمنگ ڈیوائڈ کے لیے آبسٹیکلز ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم اس آبسٹیکل کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم یہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم ان آبسٹیکلز کو وٹنس کرتے ہیں. پہلا ہے فزیکل ایکسیس, ٹھیک ہے, ایکسیس ٹو غلام. دا تھرڈ از کہ ہم اس انٹرنیٹ کو کیسے یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایکسیس ہے کہ کیا آپ کے پاس ڈیوائس کا ایکسیس ہے یا انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے. یوز ڈیوائس ہے کہ کیا آپ میں وہ اسکل ہے جس سے بندہ انٹرنیٹ استعمال کر سکے. کمپیوٹر لٹریسی ہے آپ میں یا نہیں.
آپ کمپیوٹر پہ جا کے ویب سائٹس کھول سکتے ہیں, نہیں کھول سکتے, آپ موبائل یوز کر کے کھول سکتے ہیں. آپ کو انگلش آتی ہے یا نہیں آتی, کیونکہ موسٹلی آپ کا سارا انگلش میں ہے. اینڈ دین کوالٹی آف یوز, کوالٹی سے آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگ اچھے کوالٹی کا کانٹینٹ یوز کرتے ہیں اور کچھ لوگ برے کوالٹی کا, یوز لیس کوالٹی کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں. یوز لیس میں نے بولا ٹک ٹاک ہے, پورنوگرافی ہے, پوائنٹ لیس موویز ہیں, سلی ٹاک شوز ہیں. اینڈ دین گڈ کوالٹی از ایجوکیشن, نالج, انفارمیشن. ابھی جو ہم کر رہے ہیں وی آر یوزنگ اے گڈ کوالٹی, ٹھیک ہے. سو اور جو ہم دوسرے بندے کو دیکھیں کہ وہ پب جی استعمال کر رہا ہے سارا دن, تو ہمیں اور اس میں بہت فرق ہے. ہم پازیٹیو کوالٹی کے لیے استعمال کریں اور نیگیٹو کوالٹی یوز ہے اس کا, تو ہم دونوں میں بہت زیادہ کوالٹی آف یوز ڈیوائڈ ہے, ٹھیک ہے. Because the quality of use of internet that he has using PUBG or TikTok or pornography is much worse than the quality that we use, which is educational. اچھا, اب ہم فزیکل ایکسیس پہ آ جائیں تو فزیکل ایکسیس کا مطلب ہے کہ ایکسیس ٹو کمپیوٹرز, لینڈ لائن یا نیٹ ورکس, ٹھیک ہے. کہ کیا اس ایریا میں نیٹ کی کنیکشن ہے بھی کہ نہیں ہے, کیا وہاں پہ کمپیوٹرز ایکسیسیبل ہیں بھی کہ نہیں ہے, کیا وہاں پہ بجلی ہے جہاں سے یہ چیزیں کنیکٹ ہو سکتی ہیں. نیکسٹ ہے فائنینشیل ایکسیس. فائنینشیل ایکسیس از ویری بیسک. آپ سب کے لیے یہ چیزیں اویلیبل کر لیں, لیپ ٹاپس یا انٹرنیٹ, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے ہوں کہ وہ افورڈ کر سکے, ٹھیک ہے. سوشیو ڈیموگرافک ایکسیس, ٹھیک ہے, کہ کچھ ڈیموگرافکس میں یہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ زیادہ ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل, آپ کی جو لیک آف ایجوکیشن ہے, جو لوور ایجوکیٹڈ ایریاز ہیں, وہاں پہ دیر آر مور آبسٹیکلز ٹو eliminating the digital divide, ٹھیک ہے. Tests have identified that several socio-demographic characteristics can limit information communication technology, ٹھیک ہے. Like in Balochistan, yes, ٹھیک ہے. Of cognitive access, you need a certain level of literacy, technological literacy, understand how to turn on the laptop, understand how to log in, understand how to create an account, understand where to download a browser from, theek hai. So that is your cognitive access. Design access that is the device available for people with different learning abilities. Can a blind person access it? Can a person who is handicapped یا amputated کیا وہ ایکسیس کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. کیا جو لینگویج ہے, کیا اس انسان کو اس کی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی, ٹھیک ہے. یا آپ کے ڈیزائن ایکسیس میں ہے. انسٹیٹیوشنل ایکسیس, جہاں پہ وہاں پہ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. فار ایگزامپل, آپ کی ڈفرینٹ نیشنز میں انٹرنیٹ از ایکسیسیبل ایٹ اے ڈفرینٹ لیول. ساؤتھ کوریا, نارتھ کوریا, لاز آل ڈفرینٹ, ٹھیک ہے. پولیٹیکل ایکسیس, آپ کی ڈیموکریسی allows for more use of the internet, ٹھیک ہے. It promotes these things. And then last ہے آپ کا cultural gap. Cultural gap میں یہی چیزیں, language, images, cultural barriers that reduce the understanding of content on the internet. اب کسی گاؤں سے, پاکستان میں سے کسی کو اٹھا لیں آپ اور آپ اسے اس کے لیے کچھ انٹرنیٹ پہ کچھ لگا لیں, اسے مشکل سے سمجھ آئے گی کیونکہ بہت زیادہ کلچرل گیپ ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ پاپولر میڈیا از بینگ کنٹرولڈ بائی یا مین اسٹریم میڈیا از بینگ کنٹرولڈ بائی دی یو ایس. ان سب پوائنٹس کی سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ بس یہ لاسٹ تھا آپ لوگوں کا. میں یہ سلائیڈ آپ لوگوں کے ساتھ جلدی سے شیئر کر لیتی ہوں.
second.